रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 22 तारीख़ है और ये जो तारीख़ है ये तीसरे अशरे का आज दूसरा दिन है। सिर्फ 7 से 8 दिन बाकी हैं मज़ीद इन रोज़े के दिनों के, इन रमज़ान मुबारक के दिनों के। ये दिन फिर तो आएंगे, पहला अशरा भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, ईद भी आएगी, सब सारा प्रोसेस होगा। लेकिन हमारे ज़िंदा होने की कोई गारंटी नहीं है कि हम अगले साल तक ज़िंदा होंगे भी या नहीं। इस रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझे और अल्लाह ताला के जो अपने बख्शिश के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ताला की इबादत करें और स्पेशली लैलतुल क़द्र को तलाश करें, क्योंकि लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 सालों, जिसमें एक रात की इबादत 1000 सालों की इबादत से बेहतर है, अफजल रात है। और ये शब जो लैलतुल क़द्र की रात है ये ताक रातों में से एक 21 तो गुजर चुकी है, 23, 25, 27 और 29, इन 4 रातों में से किसी एक रात में हो सकती है या 21 को हो चुकी हो। ये अब हमारे जो अमाल हैं, अब जिस तरह के हमारे अमाल हैं और जिस तरह के हमारे गुनाहों से भरे हुए अमाल है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये रात देखनी नसीब फरमाए ताकि हमारी छोटी सी नेकी बरोज़े हश्र हमारे लिए एक पहाड़ बन के आए और लैलतुल क़द्र की शक्ल में आ जाए कि ये बंदा इसने एक रात की थोड़ी थोड़ी इबादत की थी और आज उसको उसका इतना ज़्यादा अज्र मिल रहा है। तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? सुन्नत वो चीज़ है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम खुद अपनी ज़िंदगी में किया उसे सुन्नत कहते हैं। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अब जो नातिया कलाम है वो सुनते हैं और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सादुल्लाह साबरी, जो कि सलाम न्यूज़ की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो कि पहले भी हमारे इस ट्रांसमिशन में आते रहते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे और आपके दिलों को मुनव्वर करते रहते हैं। तो उनका कलाम सुनेंगे। उनके कलाम से पहले लेते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनका एक कलाम सुनेंगे। तो हमारे साथ रहिए। चाचा 4 रोल देना। हाँ अभी देते हैं। नहीं आज देना। ये लीजिए, अब्बू अभी यहीं से गए। नेकी का रास्ता है तू, रोशनी तू, जरिया तू। आदिल बेटा, चाची रमजान मुबारक। अंदर आओ। रमजान है, अपनों से क्या नाराजगी? चाचा भाईजान इतना अरसा हो गया, भूल जाते झगड़ा। नेकी का रास्ता है तू, रोशनी तू, जरिया तू। ऐ फरिश्ते खुदा का। अपनों को करीब लाने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं।
ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور سعد اللہ صابری صاحب کا نعت کا کلام سنتے ہیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جد وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا. جد وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نہ میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت نہ میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. دل روندا ہو دل روندا دل روندا اے جان دے نے جدو لوکی مدینے وچ. دل روندا اے جان دے جدو لوکی مدینے وچ. ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا. ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. آقا تیری محفل وچ جو نیاں وچا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے. لج رکھ لے اے لج پالا لج رکھ لے اے لج پالا. خالی نہ اٹھا دینا. لج رکھ لے اے لج پالا لج رکھ لے اے لج پالا. خالی نہ اٹھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. اور سائندی
سائندی تمنائے روے آکے مدینے بچ سائندی تمنائے آقا روے آکے مدینے بچ بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا جد وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا میں نعت تیری پڑھنا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ کلام پیش کیا گیا صدر صابری صاحب کی طرف سے، اور یہ کلام ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرنے کے لیے. تو یہ جب کلام، جب ذکر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا اور دلوں کو ہمیشہ سے ٹھنڈک ہوتی ہے. تو بات ہو رہی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو پہلے تو سنت کا ثواب کتنا ہے، میں چھوٹے سے بات بتا رہا ہوں کہ سنت کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ رکھنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے. یعنی ایک بندہ شہید ہوتا ہے، اس کو جتنا ثواب ہوتا ہے تو 100 شہیدوں کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقین کیجئے دنیا تو کیا ہماری پوری کی پوری آخرت بھی سنور جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں دی ہیں ہر لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے، کس طرح سے گھر والوں کے بہن بیٹی ماں کے حقوق ہوتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائے. جو سماجی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، انصاف کے معاملات ہیں، ان سب کو کیسے حل کرنا ہے، ان سب کے حل کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ میری سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کامیاب کر سکتے ہیں. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شفا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سائنس ہزاروں سال تحقیق کرنے کے بعد پہنچتی ہے وہاں پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود ہوتی ہے. کرونا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ایک ایسی وبا ہے کہ جو کسی کو ٹچ کرنے سے، کسی کو چھونے سے، کسی کے ارد گرد رہنے سے ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے حوالے سے حدیث فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ جس علاقے میں وبا ہو اس پہ نہ جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں وبا موجود ہے تو یہاں سے بھاگ کے مت جاؤ کسی دوسرے علاقے میں. اور اس سنت کا، اس حدیث کا اعتراف انگریزوں نے کیا ہے، یورپ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ جس جگہ پر جو مرض ہو، یہ وبا ہو، وہاں پر نہ جاؤ. اگر اس علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، کیونکہ وہاں سے باہر نکلو گے تو پوری دنیا میں یہ چیز پھیلے گی. سوچیں اگر اس سنت پر ہم عمل کر لیں تو ہماری کتنی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ پانی کو بیٹھ کر پئیں. اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے تھے، صاحب کی محفل میں، اور بتا رہے تھے صاحب کو کہ ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے. تو ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے یہ بات سنی اور وہ گھر چلا گیا اور اپنی بیوی سے جب اسے پیاس لگی پانی مانگا اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اس محمد کی سنت میں کیا حکمت ہے.
تو اندھیرا تھا، پانی منگوایا، پانی جب منگوایا تو اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ لائٹ لے کے آؤ، روشنی لے کے آؤ، دیا جو بھی اس ٹائم ہوتا تھا. اس کی بیوی نے کہا حیران ہو کہ پہلے تو آپ پانی اندھیرے میں پی لیتے تھے، آج کیوں نہیں؟ اس نے کہا لے آؤ. تو جب وہ لے تو دیکھا کہ اس پانی میں اس کے اندر بچھو موجود تھا. جب اس یہودی نے دیکھا کہ اس کے اندر تو بچھو ہے تو اس نے کہا کہ جب اس کی ایک سنت کا اتنا فائدہ ہے کہ میری جان بچ گئی، تو سوچیے اگر میں اس کے تمام سنتوں کو فالو کرتا ہوں، سب پہ عمل کرتا ہوں، تو میری دنیا و آخرت کس قدر بہتر ہوئی. اس نے پھر اسلام قبول کر لیا. یعنی اب ہر سنت کو اگر دیکھیں، ہر سنت، کوئی بھی سنت ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کا طریقہ، روزے کی سنتیں، کھانے پینے کی آداب، کھانے پینے کی سنتیں کہ بیٹھ کر کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور کھانے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، اور پانی پئیں، پانی کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، پانی کے پینے کے 3 سانسوں میں پئیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، اس کی ہر چیز کی سنتیں ہیں. اور اگر ہر چیز کی سنت کو کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہاں پہ پہلے بایاں پیر رکھیں، جب واپس آتے اپنا دایاں پاؤں رکھیں، اور مسجد میں جاتے ہیں، جب جاتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، واپس آئیں تو بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکالیں، اور جب کپڑے چینج کرتے ہیں تو پہلے اپنی جو دایاں بازو دائیں ٹانگ ہے وہ ڈالیں، اور اس کے بعد بایاں. تو مطلب یہ کہ اب سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر جگہ موجود ہے. اور اگر ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، اصحاب کیوں کامیاب ہوئے تھے، اہل بیت کیوں کامیاب ہوئی تھی؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا تھا. وہ جس جگہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز کر رہے ہیں تو اصحاب اس چیز کو دہراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے تو ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے. تو جب ہم سب سنت کو فالو کریں گے، سنت کو دیکھیں گے، ہر معاملے میں، انصاف کے معاملے میں، آپ زندگی کا کوئی سا بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی سا بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مرضی دل کے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی رہنمائی کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوگی. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے 2 چیزیں بھیجی. وہ 1,24,000 پیغمبر تو ہوا ہر امت کے لیے بھیجی، لیکن آخری امت کے لیے ایک قرآن اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے انسان اپنی ہدایت لے سکتا ہے، اپنی اور اپنی نسلوں کی ہدایت لے سکتا ہے، اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتا ہے. اگر ہم سب کچھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارتے ہیں تو یقین کیجئے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، ہم خود بہتر ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بہتر ہوتا ہے، ہماری ہر چیز بہتر ہوتی ہے. تو زندگی میں کوشش کیجئے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. جب تک سنت کو تھامے رکھیں گے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہیں اور آپ آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں. تو آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد ہر کسی کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.